لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लामी मंसूबाए ज़िंदगी में, जहां हम लोग इस्लामिक प्लान ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं. वहीं हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक प्लान बनाए जिसके ज़रिए वो कामयाब हो सके. लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके नज़र में कामयाबी आप किसे कहते हैं? क्या एक इंसान का रिच होना, बहुत पैसे होना, बहुत पावर होना उसे कामयाब बनाता है? क्या आपका इंटेलिजेंट होना, आपके पास स्किल्स होना आपको कामयाब बनाता है? ये तमाम चीज़ें कामयाबी के लिए ज़रूरी है. लेकिन असल कामयाबी तो ये होती है ना कि जब लोग आपको पसंद करें, आपसे बात करने को पसंद करें, या फिर अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हो तो आपकी कमी को महसूस करें. वरना अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, लेकिन लोग आपकी कंपनी पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे? आपके घर वाले आपके साथ वक्त नहीं बिताना चाहते तो क्या आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी? आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत क्वालिफाइड हो, बहुत डिग्रीज है आपके पास, लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपको काम नहीं देना चाहता, आपके कॉलीग्स आपके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते, तो क्या आप इसे कामयाबी कहेंगे? और अगर ये सब होने के बाद लोग आपसे दूर जा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि काफ़ी बार हमारा अखलाक, हमारे मैनर्स, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग हमसे दूर जाते हैं और हम हमारी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते. जबकि इस्लामिक प्लान ऑफ लाइफ के फाउंडेशन में कामयाबी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईट है. तो इस प्रोग्राम में आज हम जिक्र करेंगे अखलाक की अहमियत का. और हर बार की तरह इस बार भी हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा. आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सिस्टर, जहाँ हम इस्लामी मंसूबाए ज़िंदगी की बात कर रहे हैं तो इस्लामी मंसूबाए ज़िंदगी में अखलाक कितनी अहमियत रखता है परवरदिगार आलम की नज़रों में कामयाबी हासिल करने से ले तक अपनी समाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वो खुदावंद आलम की जिसने हमें इस दुनिया में भेजा कि एक बेहतरीन समाजी ज़िंदगी को अख्तियार करें ताकि आखिरत तक के हम अपने आप को बेहतरीन अंदाज में पहुँचा सकें. ज़ाहिर सी बात है, आखिरत का जो फ़ायदा हमें हासिल करना है वो इस दुनिया की ज़िंदगी से होकर के ही गुज़रता है हमारे ये सफ़र. तो अब इस समाजी ज़िंदगी के एतबार से जब हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं तब वहाँ की कामयाबी हमारे लिए मुमकिन हो पाएगी. और इस समाजी ज़िंदगी में अगर ख़ुद को हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो यकीनन यहाँ पर दो बेहतरीन उसूल हैं, या यूँ कहें कि एक जनरल उसूल की बात करें तो दो अहम उसूल हैं कि अपनी ज़िंदगी को कामयाब और बेहतर बनाने के लिए इंसान को ज़रूरत है. और इसमें पहली चीज़ ये है कि ऐसी खुसूसियात या ऐसी चीज़ें या ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करना कि जिसके साथ हम समाज में किसी के भी साथ अच्छे रवाबित कायम कर सकें, यानी अच्छा राबिता हमारा कायम हो जाए. दूसरा उसूल ये है कि बुरी खसलतों से अपने आप को दूर रखना ताकि समाजी एतबार से जो हमारे राबते हैं उस पर उसका बुरा असर ना पड़े. यानी दो अहम उसूल हैं कि अपने अंदर बेहतरीन खुसूसियात को पैदा करना और दूसरा उसूल है कि अपने अंदर से बुरी चीज़ों को दूर करना इंसान के लिए ज़रूरी है. और इसी को अगर हम एक नाम देना चाहें तो वह है अखलाक का, कि इंसान का अच्छा बिहेवियर, उसका बर्ताव. तो इसमें यकीनन ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि वो अच्छाई की तरफ अपने आप को ले जाता है, बुराई से रोकता है, यकीनन अपने आप को बुराई से रोकता है और अच्छी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे ज़्यादा होता है. अभी समाजी ज़िंदगी के एतबार से अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जब हम कोई भी इंसान हो, हर इंसान की ये सोच होती है और हर इंसान की तमन्ना होती है कि वो दूसरों से इज्जत चाहता है. वो चाहता है कि उसका एहतराम किया जाए, उसकी इज्जत की जाए, लोग उसे पसंद करें और वो लोगों की मोहब्बत का एक महवर बना रहे, मरकज़ बना रहे. कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया हमसे नफरत करे, सब हमें जो है हमसे दूर दूर रहें. कोई ये नहीं कहता हुआ नजर आएगा. हर इंसान यही चाहता है कि उसे अहमियत दी जाए, मोहब्बत दी जाए, उसके साथ बेहतरीन सुलूक किया जाए. तो अब अगर हम ये चाहते हैं दूसरों से तो इसके लिए हमें करना क्या है? यही चीज़ें हमें खुद पर अप्लाई करनी है. क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा किया जाए, लोग हमारे साथ बेहतरीन तरीके से पेश आएँ, तो हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए. यानी हमें दूसरों के साथ भी
بہترین طریقے سے پیش آنا ہے، کیونکہ یہ اخلاق، یہ ہمارا برتاؤ، یہ ہمارا اچھا بیہیویئر، ہمارے جو گڈ مینرز ہوتے ہیں، تو یقیناً اسی پر دیکھیں تو بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. ہم کوئی دوسری جو ہماری نیکیاں ہم اس دنیا میں انجام دیتے ہیں ان کا بھی بہت گہرا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی انسان بہت سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، اب اگر وہ سخاوت میں اخلاق کو کنارے رکھ دے اور بہت ہی غصے کے ساتھ لوگوں میں جو ہے مال و دولت تقسیم کر رہا ہے، یا بہت ڈانٹ کر لوگوں کو جو ہے مدد کر رہا ہے، یا کسی کو بہت دھتکار کر کے ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، تو یقیناً اس کا یہ یہاں پر جو سخاوت کرنا ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا. لوگ اس کی مدد لینا بھی جو ہے قبول نہیں کریں گے، یا بہت زیادہ ضرورت مند ہوا تو بہت بڑا مجبور انسان ہے تو شاید وہ اس سے وہ ضرورت لے لیکن اس کے دل میں وہ اس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. وہ یہی کہے گا کہ اگر 4 پیسے کی مدد کی تو 5 باتیں سنا بھی دی ہمیں. تو یہ چیزیں اکثر ہمارے سامنے آتی ہیں اس دنیا میں. لیکن وہی دوسری طرف ہے، ایک انسان بہت زیادہ کسی کی مدد نہیں کر پاتا ہے لیکن اس کے مشکل وقت میں مسکرا کر کے بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر یہی کہہ دے کہ وہ مالک تو ہے سب کی مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشان نہ ہو، آپ کا دن یہ بھی کٹ جائے گا. تو وہ اس کا ایک کہہ دینا بھی، کیونکہ اس نے اخلاق کے ساتھ اس بات کو پیش کیا ہے، ایک بہترین انداز اس کا رہا، برتاؤ اچھا رہا، تو وہ انسان کے دل میں بات اتر جایا کرتی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہماری تمام نیکیوں کا جو دار و مدار ہے وہ اخلاق پر ہے. اس لیے اخلاق جو ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک پلر ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو بہترین انداز سے بنانا چاہتے ہیں اور خدا کی نگاہ میں ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جیسا یقیناً خداوند عالم ہم سے امید رکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہم ایسی زندگی لے کر پہنچے، تو اس کے لیے اخلاق بہت بڑا فیکٹر ہے جو کام کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر، اور بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا دیا ہوا یا لیا ہوا پیسہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم نہیں بھولتے. وہ چیزیں ہیں یا تو ہم اسے یاد کر کر خوش ہوتے ہیں یا تو پھر اسے یاد کر کر ہم افسوس کرتے ہیں. جی تو اگر ہم بات کریں خوش اخلاقی کی، بہترین اخلاق کی، تو قرآن مجید میں اور حدیث میں ہمیں اس کے متعلق کیا ملتا ہے؟ یقیناً بے شمار باتیں، جو بے شمار روایات، احادیث، آیات، تمام تر چیزیں اس بارے میں دلالت کرتی ہیں. سب سے بڑی مثال ہم یہ دیکھ لیں کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا ہے ان تمام کو بہترین اخلاق عطا کیا، اور انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے لوگوں کے دلوں کو جو ہے پلٹ دیا ہے، مائل کیا ہے، دین اسلام کی طرف وہ لے آئے ہیں. ہم نبیوں کی تاریخ اگر اٹھا کر کے پڑھیں، بہت سے نبیوں کے واقعات پائے جاتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں، جب جیل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، جس قید خانے میں گئے بے قصور تھے لیکن اس قید خانے میں آپ کو ڈالا گیا. اب وہاں جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے قیدی ہیں کہ جن کا بیہیویئر بہت برا ہے، جو بہت سختی کے ساتھ جناب یوسف کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا انہیں پسند نہیں کرتے، یا ان کی توہین کرتے ہیں، یا انہیں پہچانتے نہیں ہیں. یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تک کے لوگ آپ کو پہچان نہیں رہے تھے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا یہ برتاؤ، ان کا بیہیویئر، ان کا اخلاق ہی تھا کہ وہ قید خانہ جہاں پر اتنے افراد موجود ہیں کہ جن کا اخلاق بہت پست تھا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے نبی نے لوگوں کے دلوں کو پلٹا ہے. اس قید خانے کو بھی ایک بہترین ماحول وہاں کا عطا کر دیا آپ نے. کئی ایسے قیدی تھے کہ جن کے دل پلٹ آئے، بہت سے ایسے تھے کہ جو بہت سے اپنے معاملات میں ان کے اندر سدھار پیدا ہوا. تو یہ تاریخ انبیاء بھی ہے، تاریخ ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی ہے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پلٹایا ہے. رسول اللہ کے لیے تو قرآن مجید میں باقاعدہ اس بات کے لیے اللہ کی طرف سے بالکل بات واضح طور پر پیش کر دی کہ اے رسول آپ بہترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں. اور دیکھیں کہ رسول اللہ نے کہ کتنی جد و جہد کی ہمیں اخلاق والا بنانے کے لیے، اپنے بہترین اخلاق کو پیش کرتے رہے اور ایک انقلاب انہوں نے برپا کیا ہے. جبکہ جاہل عربوں کا ماحول تھا اور ان جاہلوں کے درمیان آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی ہے. تو ہم دیکھیں تو بہت ساری دلائل موجود ہیں. میں چند ایک آیات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ سورہ اسراء آیت نمبر 53 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں. اخلاق کا ایک بہترین راستہ اچھی باتوں کا ذکر کرنا. انسان جب باتیں بہترین کرتا ہے تو یقیناً لوگوں پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں، انسان اس اعتبار سے اس پر عمل کرتا ہے. اب دیکھیے حسن خلق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے جو ہے حسن خلق کے متعلق آپ سے پوچھا کہ حسن خلق کا مطلب کیا ہے. آپ نے اس کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسن خلق یہ ہے
کہ اپنے شانوں کو تواضع کے ساتھ جھکا لو، نرم لہجے میں اچھی گفتگو کرو اور اپنے برادر ایمانی سے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر کے ملو. یعنی کہ جو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے شانوں کو بہت غرور سے اکڑ کر کے وہ چلتا ہے، اسے بھی دین اسلام مذمت کرتا ہے، اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا. یعنی اپنے شانوں کو جھکا کر کے چلو، لہجہ تمہارا نرم ہونا چاہیے، مسکرا کر کے لوگوں سے ملو. یہی وجہ ہے نا کہ دیکھیں مسکراہٹ کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی ایک ثواب ہے، صدقہ ہے ایک انسان کے لیے، کہ بہترین تحفہ ہے انسان کے لیے ایک مسکرا کر بھی کسی سے ملنا. تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر مسکراہٹ کو بھی روک رکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہی چیزیں کہ نہیں اس کے متعلق وہ انسان دل کا بھی اچھا ہو، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ انسان جو ہے یا تو بہت مغرور ہے یا متکبر ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. یقیناً تو وہی ایک مسکراہٹ کے ذریعے، ایک مسکان کے ذریعے بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ اخلاق کا ایک طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کیونکہ جو انسان بااخلاق ہے اس کا مقام و منزلت خدا کی نگاہ میں بہت بلند ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میزان میں کسی بھی عمل کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا حسن خلق کا ہوگا. یعنی انسان کا اخلاق جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. یہاں پر جب مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ایک روایت ملتی ہے، میں آپ کے سامنے اسے بیان کرنا چاہوں گی کہ جناب سلمہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے سوال کیا کہ پوچھتی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر کوئی خاتون ہے کہ جس کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، اور 2 شادیاں یعنی کہ جیسے پہلا شوہر ہے طلاق ہو گیا، پھر دوسری شادی ہوتی ہے، یا پہلا شوہر مر چکا ہے پھر دوسری شادی ہوئی، تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون ہے کہ جس کے 2 شوہر رہے ہوں اس کی زندگی میں، اور مرنے کے بعد اس کے دونوں شوہر جو ہے وہ جنتی قرار پائیں اور یہ عورت بھی جنتی قرار پائے، تو یہ عورت جو ہے ان 2 شوہروں میں سے کس کو ملے گی؟ تو اب ان کا یہ سوال تھا. رسالت مآب بیان فرماتے ہیں اس کا جواب کہ اس عورت کو اللہ اختیار دے گا کہ ان 2 شوہر میں سے جس کا اخلاق اچھا تھا تم اس کا انتخاب کر سکتی ہو. یعنی اخلاق اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی کام آتا ہے، آخرت کی زندگی میں بھی کام آتا ہے. یہ انسان کا اخلاق ہے. تو یقیناً اس حوالے سے بہت سی ایسی روایات موجود ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک کہا سسٹر، آپ نے کہا کہ اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اسی چیز کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں. چونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، بہت ہی معذرت کے ساتھ شاید بہت لوگوں کو میری بات بری لگے، کہ ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت چیریٹی کرتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، بہت عبادتیں کرتے ہیں. آپ ان کے گھر میں داخل ہوں گی تو قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، ٹی وی پہ سورے وغیرہ چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کی مدد کریں گے، جتنا ہو سکے لوگوں کے لیے کام آئیں گے. لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو پروردگار عالم کی اتنی عبادتیں کرتے ہیں، وہ پروردگار عالم کی مخلوق کو کتنی بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں. نہ ان کا لہجہ صحیح ہوتا ہے، نہ ان کا بیہیویئر صحیح ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو کرتے ہیں وہ دکھاوا تک کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے، یا آپ کیا کہیں گی؟ بے شک ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے سماج میں اسے بہت لائٹلی لے لیا گیا ہے. یا جو با اخلاق ہے بعض دفعہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ تو بس ان کی ہر دم مسکراہٹ لبوں پر سجی رہتی ہے، یا یہ تو بہت ایزی ہے، ان سے بات کرنا بہت آسان ہے، یا اس کے اخلاق بلکہ ایک مغرور ہے تو بعض دفعہ اسے اہمیت دی جاتی ہے کہ بھائی وہ کیا پرسنالٹی ہے، ہر ایک ان سے بات نہیں کرتی ہیں. تو یہ چیزیں مطلب خود ہم نے سماج میں توڑ کر کے ایک خدا کا حکم جو ہے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لی، جس کی وجہ سے ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. جبکہ اخلاق کے حوالے سے کتنا فائدہ انسان کو ملتا ہے کہ جہاں اجر و ثواب جو ہے وہ تو یقیناً اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی انسان اگر اخلاق اس کا اچھا ہے تو اللہ اس کی روزی میں برکت عنایت فرماتا ہے. تو اگر اب بعض دفعہ یہ سننا پڑے زمانے میں کسی سے کہ بھائی ان کے اخلاق کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ اخلاق میٹر نہیں کرتا. دیکھیے آپ کا اس طرح سے سب سے مسکرا کر کے اچھے سے ملنا
اسی کی وجہ سے آپ نقصان اٹھاتی ہیں, اس وجہ سے ہی آپ لوگ آپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو اس وقت بس اپنے آپ کو یہ کہہ کر کے سمجھائیں کہ خداوند عالم جس چیز کا, جس تحفے کا وعدہ کر رہا ہے وہ میری نگاہ میں زیادہ بہتر ہے یا انسان کی بتائی ہوئی یہ چیزیں. جبکہ امام کا یہ جملہ ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, چاہنے والے چونکہ زیادہ ہیں تو اس سے زیادہ حسد بھی کی جاتی ہے. کیوں بھائی اس کے اتنے چاہنے والے ہیں. تو اب ہم ایک مرتبہ دیکھیں کیوں اس کا اخلاق اتنا بہتر ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ مائل کرتا ہے. جی سسٹر, یہیں پر رک کر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا جس کا اخلاق ہوتا ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اکثر معاشرے میں آج یہ چیز بہت عام ہے کہ کچھ لوگ جن کے اخلاق بہت اچھا ہے, معاشرے میں بہت چاہنے والے ہیں, تاکہ باہر تو ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن جب یہی لوگ پلٹ کر اپنے گھر واپس آتے ہیں تو ان کا اخلاق کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں جب یہ موجود ہوتے ہیں تو گھر والوں کو ان سے خوف آتا ہے, وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. بہت ہی امپورٹنٹ یہ بات آپ نے کہی ہے. یقیناً مجھے میں اس طرف ہی آ رہی تھی کیونکہ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض دفعہ سماج میں تو ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام ہو, لوگ ہمیں جانیں کہ کتنا اچھا اخلاق ہے فلاں کا اور کس طرح سے بہترین طریقے سے سب سے ملتی ہیں. اور پھر وہی انسان جب گھر آتا ہے تو اپنے بزرگوں پر برسنا شروع کرتا ہے, کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو یہی تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی زمانے میں تو ہمارے اخلاق کے جو ہے بالکل نام کے چرچے ہو رہے ہیں کہ ہم بہت اخلاق مند ہیں, ہمارا حسن خلق بہت مشہور ہے, تو لہٰذا اب گھر میں ہم نے ذرا کسی پر ہم چلا دیے یا ڈانٹ دیا, ہمارا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے, بہت بڑا مسئلہ اس کے لیے ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چاہنے والے جن کا نام سعد بن معاذ ہے, ان کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے کہ جب ان کی موت کی خبر ملتی ہے رسول اللہ کو, تو اب چونکہ یہ اپنی زندگی میں بہت ہی نیک تھے, بہت اچھے تھے, تو اب جب ان کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو رسالت مآب ان کے مرنے کی خبر سن کر کے ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ان کے غسل و کفن کا کام انجام دیا جائے. جب ان کو غسل و کفن دیا جا چکا اس کے بعد رسول خدا ان کی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, یہاں تک کہ رسول خدا ننگے پیروں سے اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک پہنچے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ رسول خدا کبھی دائیں طرف کاندھا دیتے ہیں جنازے کو, کبھی بائیں طرف کاندھا دیتے ہیں. جب یہ جنازہ سعد بن معاذ کا قبرستان پہنچتا ہے, قبر میں اتارنے کی باری آتی ہے, تو پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبر میں اترتے ہیں اور اس کے بعد ان کی قبر کو بلند کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ قبر سے باہر آتے ہیں اور ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے. یہ تمام تر مناظر وہاں پر موجود تمام افراد دیکھ رہے تھے. سعد بن معاذ کی والدہ بھی وہاں پر موجود تھیں. اب جب ان کی قبر میں انہیں رکھا گیا, تدفین ہو چکی, تو سعد بن معاذ کی والدہ آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کی قبر پر انہوں نے آواز دے کر کے کہا کہ سعد بن معاذ سے کہ اے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو کہ تیرے لیے تو اب بخشش و نجات کا ذریعہ ہو گیا. تو اب جب یہ کہہ رہی ہیں تبھی رسول خدا نے انہیں ٹوکا اور آپ فرماتے ہیں کہ اتنے یقین کے ساتھ یہ جملہ کیسے کہہ رہی ہو کہ جنت مبارک ہو, جب کہ اس وقت سعد بن معاذ پر فشار قبر ہو رہا ہے. اب یہاں پر جو رسول خدا خود کاندھا دے رہے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کاندھا دے رہے ہیں, قبر میں اترے ہیں اور ساتھ ساتھ رہیں اور ان کی محبت میں آپ اپنے گھر سے اس طرح چلے کہ نالین تک آپ نے نہ پہنی. تو یہ تمام چیزیں, تو یہی سوال اس وقت جتنے لوگ موجود تھے تمام صحابہ کے ذہن میں اٹھا. انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا کہ اس طرح سے آپ جنازے کے ہمراہ رہے, سعد بن معاذ کی قبر میں آپ اترے اور رسول عربی جس کے لیے اتنا کچھ کر دیں, تو اس کے حوالے سے یہ بات کہ انہیں فشار قبر ہو رہا ہے. تو اب یہی جملہ کہ جو لوگ باہر تو بہت اچھے رہتے ہیں, جن کا اخلاق باہری لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھا ہے, لیکن گھر آ کر بیوی پر چلانا, بچوں کو ڈانٹنا, یا اگر خواتین ہیں گھر پر آنے کے بعد شوہر کا جینا حرام کر دینا, یا پھر اپنے سسرال والوں کو اذیتیں دینا, یا پھر ماں باپ کے گھر میں اگر ہیں تو والدین کچھ پوچھ رہے ہیں آپ خاموش رہیے, موبائل پر لگے ہوئے ہیں, یا اپنی بالکل چڑ کرنا. تو یہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا باہر تو بہت اچھا اخلاق ہے, اپنے فرینڈ سرکل میں ہماری کیا واہ واہی ہے, لوگوں کے درمیان ہمارا بھی ایک مرتبہ ہے, اور گھر میں آنے کے بعد جو یہ کام انجام دیتے ہیں ان کے لیے یہ جواب کہ رسالت مآب سے جب ان لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ان کے تمام کاموں میں آپ شریک رہے اور اس کے باوجود بھی ان پر فشار قبر وجہ کیا ہے, آپ بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں, آپ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل ان کے اندر جو دیگر نیکیاں تھی وہ تو اپنی جگہ, لیکن یہ فشار قبر ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیہیویئر
بیہیویئر، اخلاق اچھا نہیں تھا. تو لہٰذا چونکہ ان کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، چونکہ ان کے اخلاق میں کمی تھی، اس وجہ سے حسن خلق سے یہ دور تھے، تو لہٰذا پروردگار عالم ان پر یہ عذاب نازل کر رہا ہے. اب ہم بہت چیریٹی کر رہے ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر اخلاق پر ہم نے کام نہیں کیا، اس پر فوکس نہیں کیا، تو یقیناً اس کے لیے ہمیں عذاب کا شکار بنایا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اپنی تمام نیکیوں، جیسے کہ آغاز میں نے ذکر کیا کہ تمام نیکیوں کا دار و مدار انسان کے اخلاق پر ہے. ہم چاہتے ہیں تمام اچھائیاں نیکیاں قبول ہوں خدا کی بارگاہ میں، تو پہلے اپنے آپ کو بہترین اپنے اخلاق کو بہترین طریقے سے سنوارنا شروع کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. ویورز، آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ معاشرے کی نظر میں بہت اچھے ہو، لیکن اگر آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے یا یہ سوچتے کہ ارے اب یہ گھر میں آ گیا، آپ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ معاشرے کو تو راضی کر لیں گے لیکن اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. آپ چاہتے ہیں آپ دنیا میں کامیاب ہو جائے، کامیابی آپ کے قدم چومے، تو آپ کو ضرورت ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی، کیونکہ اخلاق ہی وہ چیز ہے روز قیامت میزان میں جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.